हालात हाजरा के प्रोग्राम सूरत हाल में अशरफ शाद का आदाब। आप दोस्तों से काफ़ी दिनों बाद बल्कि महीनों बाद मुलाकात हो रही है। मेरा आखिरी पिछला प्रोग्राम जो था वो 30 जून को हुआ था, जब आपसे मैंने गुफ्तगू की थी, और यानी तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। मेरे कुछ सेहत के मामलात थे जिस वजह से मैं ये प्रोग्राम इस दौरान जारी न रख सका, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन पूरे 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों में भी कुछ नहीं हुआ। वही जो उससे पिछले 8 महीनों में और उससे पिछले 8 महीने में होता रहा, वही सब कुछ अब भी होता रहा, वही अब और वही आज भी हो रहा है। तो वही सब बातें अगर मैं इन 8 महीनों में भी अपना ये हफ्तेवारी प्रोग्राम करता तो यही बातें मैं दोहरा रहा होता, और मैं शायद आज फिर भी वही बातें दोहराऊँगा। पाकिस्तान का जो सियासी अजायब घर है वो एक अजीब व गरीब जगह है, एक म्यूज़ियम ऐसा है वो कह लीजिए, जिसमें कि बस वो मुख्तलिफ़ तरह के टिकटॉक समझ लीजिए। पाकिस्तानी सियासत जो है वो दरअसल एक टिकटॉक की एक शक्ल है। उस ज़माने में जब मैंने आखिरी पिछला प्रोग्राम किया था तो उस वक्त पीडीएम का ज़ोर था, पीडीएम बनी थी, फिर पीडीएम टूट गई, फिर पीडीएम के लोग इधर से उधर हो गए, उनकी नाराज़गियाँ हो गई, ताल्लुकात ख़राब हुए, फिर दोबारा मोहब्बतें दोबारा इस्तवार हुई, बढ़ गई, दोबारा से फिर मुलाकातें। उस ज़माने में जब कोई मुलाकातें होती थीं और जो लोग नए नए किरदार निकल कर आते थे और जिनके बारे में फ़ौरन ही मीडिया में पेशगोइयाँ होती थी कि बस ये आ गए हैं और इन्होंने पता नहीं क्या कर देना है, तो हुआ कुछ भी नहीं और अब भी कुछ नहीं होगा। तो वो एक लेकिन उस ज़माने में ये था कि हर मीटिंग के बाद, हर मुलाकात के बाद एक बाकायदा सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती थी, बताया जाता था कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब खुफिया मुलाकातों का क़स्सा है, यानी अब जो नया ट्रेंड, सिर्फ नया ट्रेंड मैं जो देख रहा हूँ वो यही खुफिया मुलाकात। जी आज इनकी उनसे खुफिया मुलाकात हुई, उनकी उनसे खुफिया मुलाकात हुई, उनकी उनसे खुफिया मुलाकात हुई। अच्छा उन मुलाकात, अच्छा एक ज़माना था मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें उमूमन होती थीं जो कि मोहब्बत करने वाले नौजवान जोड़े जो एक ज़माने में क्या करते थे, छुप छुपा के मिलते थे, लेकिन खैर अब तो वो ज़माना भी ख़त्म हो गया। लेकिन सियासतदानों में वो ज़माना अब शुरू हो गया है कि जी फजलुर रहमान साहब ने एक खुफिया मुलाकात की है अपना जहांगीर तरीन से, और शहबाज ने खुफिया मुलाकात की है पता नहीं किसी से, गालिबन इशारा ही होता है शायद किसी बड़े जनरल से मिले हैं फ़ौज के या किसी बड़े आदमी से, लेकिन कोई भी उसके बाद ये नहीं बताता कि भाई वो मुलाकातें खुफिया जो है वो क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। हर सहाफ़ी जो आता है वो अपनी खबर देता है, वो बाखबर होता है, बताता है कि सब मुझे पता है, अंदर की बात मुझे मालूम है, ये हुआ था, ये बात हुई। देखिए जब आपको कुछ करना नहीं होता, कुछ आपसे जब हो नहीं रहा होता, तो फिर वो सब इसी तरह की एक पुरानी कहानी है। एक शायद आप लोगों ने सुनी हो, दोबारा सुन लीजिए कि एक जंगल में बंदर बादशाह बन गया। अच्छा जंगल में एक लोमड़ी जो है उसके कुछ बच्चे को शेर उठा कर ले गया, तो वो शिकायत करने आई बादशाह के पास, उससे कहा कि भाई आप मेरा बच्चा शेर ले गया, उसको आप छुड़ाइए उससे। तो बंदर ने कहा मैं कुछ करता हूँ। तो बंदर ने क्या किया कि वो एक शाख से दूसरी शाख पे फलांग मार के बैठता था, फिर उससे तीसरी शाख दरख्त पर जाकर, उससे फिर चौथे पे जाकर फिर वापस आ जाता था, फिर जाता था। वो बहुत देर तक लोमड़ी देखती रही। उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे को वो खा जाएगा, कुछ कीजिए। उसने कहा कि बंदर ने कहा कि तुम देखो, तुम देख नहीं रही तुम कि मैं कितनी नकल हरकत कर रहा हूँ, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम ये देख नहीं रही मुझसे। तो बात वही है कि पीढ़ी, ये जो अपोजिशन है वो भी सब यही इस वक्त इस दरख्त से उस दरख्त, उस दरख्त से उस दरख्त जो है वो डाली डाली जो है वो छलांगे लगा रही है, और बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह है, मैं आपको बताऊं, यानी ये इसकी वजह ये नहीं कि इस तरह हुकूमत चली जाएगी या कुछ हो जाएगा या बड़ा फ़ौज इम्प्रेस हो जाएगी आपसे और आपके पीछे खड़ी हो जाएगी या आपको वज़ीर आज़म बना देगी, बनवा देगी, हुकूमत तब्दील कर देगी। ये सब बातें ये जो हैं वो असल क़स्सा ये है कि, और मैं समझता हूँ उनकी मजबूरियाँ, कि दो इससे फ़ायदे अपोजिशन को हासिल होते हैं। नंबर एक तो ये कि उनके जो अपने लोग हैं, देखिए पाकिस्तान की सियासत में कोई वफ़ादारियाँ किसी की, चंद एक ग्रुप्स होते हैं जिनकी ये वफ़ादारियाँ होती हैं, लेकिन ये कि एक उमूमी तौर पर जो वफ़ादारियाँ हैं वो कभी भी हमेशा
تاریخ آپ کو بتائے گی کہ وہ کبھی بھی مستقل اور دیرپا نہیں ہوتی، بہت ایک منٹ لگتا ہے ان وفاداریوں کو تبدیل ہونے میں۔ سب سے بڑی چیز جو اس وقت جو ایک خاص طور پر مسلم لیگ نون جو ہے، پیپلز پارٹی تو وہ اپنے کم از کم سندھ میں انہوں نے ایک اپنا قصہ بنایا ہوا ہے جس میں کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ اور فضل الرحمان بالکل فارغ ہے، انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے۔ اصل قصہ نون لیگ کا یہ ہے کہ اگر وہ یہ یعنی لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اس امید میں نہ رکھیں کہ دیکھیے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، جسے آپ فوج کہتے ہیں، ان سے ہماری بات ہو گئی، اب وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ انہیں ہمیں اشارہ مل گیا ہے اور کچھ ہونے والا ہے، تو وہ ان کو اپنے ساتھ ملا کر جب تک رکھیں گے، ورنہ لوگ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ الیکشن آنے والے ہیں، لوگ اپنا مستقبل دیکھیں گے، اور تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے امیدیں جو ہے وہ بدھائی جائے لوگوں کی، لوگوں کو باور کرایا جائے، اور یہ سارے فسانے اور کہانیاں ملاقاتوں کے، اس سے خفیہ ملاقات، اس سے خفیہ ملاقات کی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان ساری یہ ڈال ڈال گھوم کے پھرنے کی، خفیہ ملاقاتوں کی، یہ اعلانیہ ملاقاتوں کی کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک جو فوری مسائل ہیں، مثلا شہباز شریف صاحب کو خوف ہے کہ ان کے خلاف کیس جو ہے بہت میچور ہو چکا ہے، ان کو پھر گرفتار کر لیا جائے گا، انڈائیکٹ ہونے والے ہیں وہ۔ اسی طرح جو اور ان کے جو دوسرے لیڈر ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، آصف زرداری صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے بھی کچھ تھوڑے بہت یہی مسائل ہیں کچھ۔ پھر یہ کہ وہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ جو اچانک سرگرم ہوئے ہیں، تو وہ ایک تجزیہ کار کی مجھے یہ بات تھوڑی سی مجھے میرے سمجھ میں آئی ہے کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں دوبارہ صدر بننے کا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وزارت عظمیٰ عمران خان کو نکال دیں، وزارت عظمیٰ مل جائے گی شہباز شریف صاحب کو، ان کو پرویز الہی صاحب کو بنا دیں گے وزیر اعلیٰ، گورنر بنا دیں گے کوئی پیپلز پارٹی کا، کوئی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا، کوئی ان کی پارٹی کا۔ صدر کا ایک جو عہدہ ہے وہ ایوان صدر خالی ہوگا، ان کو بہت مزہ آیا ہوا ہے زرداری صاحب کو، 5 سال وہاں رہے ہیں، تو وہ صدر کے ایوان صدر میں وہ چلے کسی نہ کسی طرح، یا تو عارف علوی صاحب استعفیٰ دے دیں گے یا ان کو امپیچ کر کے پھر وہ صدر بن جائیں گے۔ اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی صدر جو ہے وہ اگر 1.5-2 سال بعد اگر الگ ہوا، اس کے بعد جو نیا صدر ہے وہ اس کی باقی مدت نہیں پوری کرے گا بلکہ پورے 5 سال صدر رہے گا، تو زرداری صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر میں رہیں گے، اور اگلے الیکشن کوئی بھی جیتے وہ 5 سال تک وہاں پر۔ یہ ایک خیالات ہیں، اس طرح ہوتا ہے نا، ہم لوگ جب آسٹریلیا میں مثلا سبھی لوگ ہیں، بیشتر لوگ ہیں جو وہ لوٹو کھیلتے ہیں، اور جب وہ ہر رات جب کھیل کر آتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں کل اگر ہماری لوٹو نکلے گی تو ہم ایک یہ بلڈنگ خریدیں گے، وہ بلڈنگ خریدیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ تو زرداری صاحب بھی کچھ اسی طرح کے منصوبے انہوں نے لاٹری نکلنے کے اپنے انہوں نے شاید میرا خیال ہے بنائے ہوئے، لیکن کوئی بھی تجزیہ جو ہے وہ مجھے اس پر مطمئن نہیں کر سکا اب تک، یا کنونس نہیں کر سکا اس پر کہ حکومت کی تبدیلی کا کوئی امکان موجود ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا اشارہ نظر آیا، نہ ہی مجھے کوئی، یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہوگی، پاکستان کے مفاد کے لیے ایک انتہائی خراب بات ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو حکومت تبدیل نہیں ہوگی، یہ تو طے ہے، یہ آپ طے ہے، وہ کچھ بھی کہیں کہ آئی ایس پی آر والے نہیں جی ہم نیوٹرل ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ جو مرضی ہے کیجیے، نہیں، یہ اس میں حکومت کے تبدیل ہونے یا نہ ہونے میں، اور اب تو یعنی شرمناک بات ہے، بہت ہی بے شرمی کے ساتھ ایون اپوزیشن والے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ نہیں، ان سے بات ہو گئی ہے، اشارہ ہو گیا ہے، اور یعنی ان کو پتہ ہے، اور یہ صاف طور پہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ پاکستان کی سیاست جمہوریت ہے، یہ کہ صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پیچھے ہے، یا کم از کم عمران خان کے اب ساتھ نہیں ہے، اور ہم اب حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ اس پہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے بالکل ایسا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی ایک اچھا سیلز مین چاہیے، جو حکومت میں جس کو جو بیٹھا رہے،
اور عمران خان ایک اچھے سیلزمین ہو سکتے ہیں، کم از کم باہر کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ حال ہی میں جو انہوں نے جو اپنی ایک سفارتکاری کی ہے، ڈپلومیسی اپنی، ابھی وہ چلے گئے روس کے پیوٹن سے، کسی نے کہا کہ 3 گھنٹے ملاقات ہوئی پیوٹن، 3 گھنٹے میں انہوں نے کیا بات کی ہوگی؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا تجربہ جو ہے وہ چند منٹوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے جو وزیر اعظم اس سے پہلے رہے ہیں، وزیر اعظم اور صدر، وہ بیچارے 15-20 منٹ کی مار ہوتے ہیں، اس سے زیادہ وہ بات کر نہیں سکتے، وہ لکھ کے پرچے لے جائیں۔ اس کے بعد بھی عمران خان کو کم از کم بات کرنا آتی ہے، آپ ان کو کہہ لیجئے کہ صاحب وہ حکومت چلانا نہیں آتی، لیکن انہیں بات کرنا آتی ہے، اور وہ بہت ہی بے دھڑک ہو کر اور کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پیوٹن سے بھی آرام سے بات ہوگی، وہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بڑے آرام سے جناب اپنی پوری تقریر کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور اپنا جو بھی ان کا موقف ہے وہ بتاتے ہیں، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو ان کو ایک اسٹیبلشمنٹ کو ایک کم از کم ایک ایسا اچھا سیلزمین پاکستان کے لیے چاہیے جو کہ باہر جا کر بات کر سکے، اور ان کی دیکھیے پالیسیاں، دفاعی پالیسی اور خارجہ پالیسی، وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو کوئی جو ہے اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ایسا نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ حکومت کوئی کرتا رہا ہے، آپ کوئی بھی جتنی بھی لوٹ مار کرتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پالیسیز جو ہے، جو مین پالیسیز ہیں، ایون اکانومی تک میں ان کا جو ہے دخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی اچھی نہیں ہوگی تو ان کی تنخواہیں، فوج کا دفاعی بجٹ کہاں سے پورا ہوگا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک بڑی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کسی طرح ٹھیک ہو، کوئی ایسا ایک ان کا اچھا ایک حکومت چلانے والا ہو جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اور ٹھیک ہو بھی نہیں سکتی جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے ہمارے یہاں جو سسٹمز ہیں، تو وہ کوئی حکومت ٹھیک کر نہیں سکتا۔ لیکن میں بالکل کسی بھی تجزیے میں مجھے حکومت جاتی ہوئی، بدلتی ہوئی، یا کوئی کسی بھی ذریعے سے بدلتی نظر نہیں آ رہی۔ اور میں آپ اس وقت بڑے یقین سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر کبھی حکومت بدلی، عمران خان کو اگر بھیجنا ہوا، تو پورا سسٹم جو ہے وہ موجود نہیں رہے گا، پورا سسٹم بدلے گا۔ صرف یہ تبدیلی جو ہے وہ صرف حکومت کی نہیں ہوگی، پھر پورے سسٹم کی تبدیلی ہوگی۔ تو وہ جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے، صدر بننے کے، گورنر، وزیر اعلیٰ وغیرہ وغیرہ بننے کے خواب ہیں، انہیں اپنے خوابوں کو ذرا سا قابو میں رکھنا چاہیے، یہ نائٹ میئر بن جائیں گے یہ۔ تو میرا اپنا یہ خیال بھی ہے، میری اطلاع بھی یہی ہے باخبر ذرائع کی، اور میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ کوئی 10 مارچ، اب وہ جو میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ تاریخیں جو ہیں آتی رہی ہیں پچھلے 8 مہینوں میں، کہ وہ اب آخری تاریخ آئی ہے کہ یہ 10 مارچ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی ہوگا۔ حکومت عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران حکومت چلی جائے تو یہ عمران خان کے اپنے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور پھر انہیں اگلی الیکشن میں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اگر واقعی کوئی جمہوری طریقے سے اگر کوئی تبدیلی آئی تو۔ کیونکہ عمران خان اگر الیکشن میں جائیں گے حکومت کرتے ہوئے تو یقیناً ان کو بہت جواب دینے پڑیں گے، جواب دہی بہت کرنی پڑے گی، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا مہم چلانا۔ لیکن اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر، بے شک سال بھر اپوزیشن میں رہنے کے بعد، وہ جو ہے کسی اپنے بھائی بلاول کی، اور جو خاتون ہے ہماری مریم نواز کی اور شہباز شریف کی، ان کی حکومتوں کے آنے کے بعد جب وہ نکلیں گے میدان میں اور الیکشن کمپین کرنے، تو وہ پھر ایک مختلف جماعت ہوگی، اور بہت امکان ہے پھر کہ وہ کامیابی ہوں۔ لیکن میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی آئی تو وہ پھر ایک مکمل تبدیلی ہوگی، صرف سیاسی چہروں کی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ پورے سسٹم کی تبدیلی ہوگی۔ خدا حافظ۔